बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम ब्रेकिंग व्यूज़ और मैं हूँ यासिर रशीद। नाज़रीन, तकरीबन कोई 22 दिन से कम का वक्त बाकी है इलेक्शन होने में, लेकिन उस तरीके से इलेक्शन की गहमा गहमी दिखाई नहीं दे रही। उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं? माजी की अगर बात करें 2018 की, तो आपको मुख्तलिफ हलकों में पैनाफ्लेक्सेस दिखाई देते थे, भरमार दिखाई देती थी इलेक्शन ऑफिस की। लेकिन इस सब के बावजूद अब मौजूदा सूरत हाल में कि जब कुछ लोग कहते हैं लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, कुछ लोगों के पास फील्ड मौजूद है, सारे अपने तय इकदामात भी कर रहे हैं, लेकिन इस सब के बावजूद हलकों की जो मौजूदा सूरत हाल है वो काफ़ी मायूस कुन है। उसकी बुनियादी वजह क्या है? अगर उनसे पूछा जाए तो वो कहते हैं पार्टी गाइडलाइन इस हवाले से अभी तक नहीं आई, पार्टी गाइडलाइन आएंगी तो फिर उसके बाद फैसला किया जाएगा कि आगे की हिकमत अमली क्या होगी। तो वो गाइडलाइंस कब तक आएंगी? इलेक्शन से तो दो माह पहले तक यानी एक त्यौहार का मंजरनामा होता था, और अब की बार शायद ये लग रहा है कि त्यौहार ही खत्म हो चुके हैं। लोगों के चेहरों के ऊपर मायूसी है। वो मायूसी कम किस तरीके से होगी? क्या एक दूसरे पे बोहतान तराजी से होगी या अपना अपना मंशूर देने से होगी? अगर मंशूर है तो मंशूर के ऊपर हिकमत अमली किस तरीके से तरतीब दे के उसकी एग्जीक्यूशन की जा सकती है? लाहौर की अगर बात कर ली जाए तो लाहौर में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, जिसके पास बहुत वैक्यूम मौजूद है और वो इसके गढ़ होने का भी दावा करती है, वो दावा माजी की हद तक तो ठीक था, लेकिन मौजूदा सूरत हाल में अगर वो ये समझते हैं कि हमारा टफ मुकाबला होगा, तो टफ मुकाबला किस तरीके से हो सकता है कि अगर किसी पार्टी के पास इंतखाबी निशान मौजूद नहीं, एक जो अभी आके यहाँ पे स्टैंड हो रहे हैं, अभी भी अगर आप ये समझें कि आपका मुकाबला टफ है, तो फिर सूरत हाल कहाँ तक पहुंचेगी? इसी बारे में बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्मिला फारूकी साहिबा ने, जमीयत उलमा इस्लाम फे के सीनियर रहनुमा सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब भी हमें ज्वाइन करेंगे, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा कैसर अहमद शेख साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। शर्मिला फारूकी साहिबा, अगर देखा जाए लाहौर को, बकौल बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के जब बल्ले का निशान ही खत्म हो गया, तो अब तीर और शेर के अंदर मुकाबला है, तो वोट तीर को डालना चाहिए। क्या आप लोगों की तमाम तर कैंपेन जो है वो आपकी तवक्कुआत के मुताबिक चल रही है? क्योंकि दूसरी जमातों का मंजरनामा तो कुछ और दिखाई देता है। जी शुक्रिया यासिर साहब। देखिए, पीपल्स पार्टी वो वाहिद सियासी जमात है जो आज से नहीं तकरीबन 2 माह कबल हम मैदान में इलेक्शन के हवाले से भरपूर तरीके से आवाम के दरमियान थे, और हमारा जलसा शुरू हुआ बलूचिस्तान से, लाड़काना में, फिर KPK के अंदर वर्कर्स कन्वेंशन, ये तमाम चीज़ें। और उस वक्त भी हम यही कहते थे कि कोई और जमात जो है वो इलेक्शन की बात ही नहीं कर रही। उस वक्त भी पीपल्स पार्टी थी जो इलेक्शन का मुतालबा कर रही थी, इलेक्शन की तारीख मांग रही थी, इलेक्शन का शेड्यूल मांग रही थी। कोई और जमात मुतालबा नहीं कर रही थी। हमने बाकी लोगों से सुना, रहनुमा कहते रहे कि जी सर्दी है, कुछ इलेक्शन डिले हो जाना चाहिए। अभी भी हम सुन रहे हैं कि सिक्योरिटी के हालात ऐसे नहीं है, इलेक्शन डिले हो जाना चाहिए। लेकिन पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जो डटी रही कि इलेक्शंस होने चाहिए। फिर पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात थी जिसने सबसे पहले अपना मंशूर अवाम के सामने पेश किया और 10 नकाती एजेंडा हम लेकर आए। और इस वक्त भी अगर आप देखें, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के अवामी मुआशी मुआहदे के अलावा कोई और जमात हमें नज़र ही नहीं आ रही जिसके पास कोई मंशूर हो। वो क्या कह रहे हैं कि अवाम में जाएंगे, वोट मिलेंगे, जीत गए तो किस तरीके से वो मसाइल हल करेंगे। और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब वो मसाइल की बात कर रहे हैं और उनका वो हल दे रहे हैं जो इस वक्त अवाम की ज़रूरत है। देखिए, मैं कराची में हूँ, मेरे कोलीग्स मुख्तलिफ अजला के अंदर हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद अपनी NA 127 की कैंपेन चलाई है, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन करी है। हमें नहीं नज़र आ रहा कोई और सियासी रहनुमा जो इलेक्शन कैंपेन कर रहा हो। हमें नहीं नज़र आ रहा कि किसी और जमात का क्या मंशूर है। अवाम के जो मसाइल हैं, महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है, किस तरीके से आप इसको टैकल करेंगे? किस तरीके से आप अगर हुकूमत में आप आ जाते हैं तो आप बड़े बड़े दावे हमें सुनने में आ रहे हैं कि जी 125 सीटें ले जाएंगे, बड़ी बड़ी बातें की जा रही कि जी हम हुकूमत बनाएंगे, लेकिन ना वो अवाम में हैं और ना ही उनके पास कोई मंशूर है। ये बड़ी अजीब सी बात है। ये इलेक्शन हो रहा है पाकिस्तान के अंदर। अगर मैं ये क्लेम करती कि मैं बहुत ही पॉपुलर हूं और मैं अवाम में मेरी बेहद पजीराई है, तो मैं तो रोज जलसे करती, मैं तो रोज अवाम के दरमियान होती। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमें ऐसा नजर नहीं आ रहा। हम तो कह रहे हैं कि मैदान में आओ, जितना सख्त मुकाबला होगा जीतने का मजा उतना आएगा हमें।
جس طریقے سے کامران مرتضیٰ صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ بات کر رہی ہیں، کہہ رہی ہیں کہ ہماری جماعت میدان میں ہے، جانے آپ میری بات کی تائید کرتے ہیں یا تردید کرتے ہیں؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اب سے ماضی کے اندر جس طریقے سے قومی اور مذہبی تہوار ہوا کرتے تھے تو اس کا بڑا خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا، پھر رفتہ رفتہ وہ جو اہتمام ہے وہ رسمی سا ہونے لگا۔ ابھی موجودہ صورتحال میں ہمیں یہ انتخابات کا اہتمام بھی رسمی سا لگنے لگا ہے، نہ اس طرح کی چہل قدمی ہے، نہ اس طرح کی گہما گہمی دکھائی دیتی ہے۔ کیا آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ الیکشن اس طرح سے یقیناً نہیں اٹھا جس طرح سے الیکشن اٹھا کرتا تھا۔ اس کی ریزنز ہو سکتی ہیں، کئی ہو سکتی ہیں۔ اس میں موسم کی ریزن بھی ہو سکتی ہے، اس میں عوام کی ہم سے مایوسی کی وجہ بھی ہو سکتی ہے، ہم شاید اس طرح سے ڈیلیور نہیں کر پائے جس طرح سے لوگوں کی ایکسپیکٹیشنز تھی۔ تو بہت سی جو نا وہ ملٹیپل ریزن اس میں ہو سکتی ہیں۔ پارٹیز کے حوالے سے ٹرسٹ ڈیفیسٹ ہوگا اور ملٹیپل ریزن ہو سکتی ہیں، مگر بہرحال جو ہے نا اس میں ہم بھی کسی نہ کسی جو ہے نا وہ اینڈ پہ قصوروار شاید ہوں گے کہ اس ڈیموکریسی پہ لوگوں کا اعتماد اس ایسا نہیں ہے جیسا ہونا چاہیے۔ تو آپ سمجھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں ٹرن آؤٹ ماضی جیسا ہوگا، جبکہ ماضی سے کروڑوں جو ووٹرز ہیں وہ بڑھ چکے ہوئے ہیں؟ میرا خیال ہے کہ اس کی کئی وجوہات کی بنا پہ ٹرن آؤٹ کم ہو جائے گا۔ اس میں شاید وہ اعتماد کی وجہ بھی ہوگی، اس میں موسم کی وجہ بھی ہوگی، ہم جو ہماری ڈیلیوری کا جو پورے کے پورے سسٹم نے کوئی خاص ڈیلیور نہیں کیا، تو اس کو یہ ون آف دی ریزن ہوگی کہ لوگ اس میں شاید کم نکلیں۔ شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ کیا سمجھتی ہیں؟ بہت سارے لوگ، اگر آپ عوامی رائے لینا جائیں نا، آپ شخصیات سے ہٹ کے سسٹم کے اوپر ان سے بات کریں تو وہ سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں۔ وہ کہتے ہیں چہرے تبدیل ہوتے ہیں، چہرے تبدیل ہو کے یہ لوگ واپس بارہا آ جاتے ہیں، لیکن ہماری زندگی قسم پرسی کے اندر ہی گزرتی ہے۔ جماعتوں کے پاس سسٹم کو بہتر کرنے کے دعوے تو بہت ہوتے ہیں، لیکن ایگزیکیوشن کیوں نہیں ہو پاتی؟ یاسر صاحب، میں آئی ڈونٹ بلیم دیم، ان کی مایوسی اپنی جگہ بجا ہے، اور بالخصوص جب آپ اس ملک کی یوتھ کو، نوجوان نسل کو بڑے سبز باغ دکھائیں کہ جی نیا پاکستان بن جائے گا، 90 دن میں کرپشن کا خاتمہ ہو جائے گا، 50 لاکھ گھر بن جائیں گے، 2 کروڑ نوکریاں مل جائیں گی، اور نہ جانے کیا کیا، اور اس کے بعد اتنی مایوسی کہ اس ملک کا یوتھ جو ہے، اس ملک کی جو اثاثہ ہے وہ ملک چھوڑ کے چلا جائے۔ اس سال 2023 میں جو پچھلا سال ہمارا گزرا ہے، 8,60,000 لوگ ملک چھوڑ کے گئے ہیں نوکری کی تلاش میں۔ دس از دا ہائیسٹ ایور ایگزوڈس آفٹر 2015، اور یہ خطرناک ہے، یہ بہت ہی سنجیدہ بات ہے، اور یہ بہت ہی تکلیف دہ بات ہے کہ اس ملک سے برین ڈرین ہو رہا ہے، اور یہ مسلسل 3-4 سال سے ہوتا رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کیونکہ اتنے سبز باغ دکھائے اور اس کے بعد اتنی مایوسی۔ اب مجھے آپ ایک بات بتائیے، کامران صاحب بالکل صحیح بات کر رہے ہیں، مختلف وجہ لوگ ہم سے مایوس بھی ہو سکتے ہیں، لوگ ان سیاسی جماعتوں سے، ان کی ڈیلیوری سے، ان کے آپس کے جھگڑوں سے، گالم گلوچ سے، ایک دوسرے کو جیل میں ڈالنے سے بالکل مایوس ہو چکے ہیں، کیونکہ اس میں عوام کے مسائل کے حل تو نظر ہی نہیں آیا نا۔ آپس میں لڑتے رہے، ایک دوسرے کو جیلوں میں ڈالتے رہے، شادیانے بجاتے رہے، عوام پس گئی۔ ایک وقت کی عزت کی روٹی بھی اس وقت ایک عام آدمی کو جو سفید پوش ہے اس کو مہیا نہیں ہے، اور اس وقت بھی جس طرح بھی میں بات کر رہی تھی اور آپ بھی بات کر رہے تھے، وہ الیکشن کی گہما گہمی نہیں ہے، وہ اس لیے نہیں ہے کیونکہ کوئی جماعت میدان میں ہی نہیں ہے۔ دیکھیے، جہاں تک موسم کی بات ہے تو اس ملک میں پہلے بھی سردیوں میں الیکشنز ہوئے ہیں۔ اس ملک میں 2013 میں جب اتنے بم دھماکے ہوتے تھے اس وقت بھی الیکشنز ہوئے ہیں۔ پیپلز پارٹی ANP نہیں کیمپین کر پائی اس دوران کیونکہ ان کی جلسوں میں بم دھماکے ہو جاتے تھے، لیکن الیکشن ہوئے۔ میں نے الیکشن دیکھے ہیں، میں جب چھوٹی ہوتی تھی مجھے یاد ہے ہم بنس روڈ پہ یہاں کراچی کے اندر جاتے تھے، اتنا رش ہوتا تھا، یہاں گہما گہمی الیکشن، نعرے لگ رہے ہیں، ادھر پیپلز پارٹی، ادھر MKM، ادھر وہ، ایسا ماحول ہوتا تھا، ایسا لگتا تھا کہ جیسے وہ جو چاند رات ہوتی ہے نا، جس طرح وہ گہما لائٹیں، لوگ آ رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، کہہ رہے ہیں ہم کل اس کو ووٹ ڈالنے، یہ ایک بڑا ماحول ہوتا تھا۔ وہ ماحول ہی نہیں، لوگ مایوس ہو گئے۔
لوگوں کو سوائے پیپلز پارٹی کے سخت، میں اس لیے نہیں کہہ رہی کیونکہ میں پیپلز پارٹی کو ریپرزینٹ کر رہی ہوں، لیکن یہ آن گراؤنڈ تو آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی کے علاوہ ہے کون، منشور کون سامنے لے کر آیا ہے؟ اس الیکشن میں سبھی پھر ایک دوسرے کے مخالف ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ یہ جمہوریت میں یا الیکشن کے اندر اسی طریقے سے ہوتا ہے، لیکن سبھی کو یہ معلوم ہے کہ کسی کی ایک پارٹی کی حکومت نہیں بنے گی، پھر جب دوبارہ سے مخلوط حکومت بنانا پڑے گی تو ابھی کے عوام کو جو نعرے دیے گئے ہیں اس کا اسباب اس میں کیسے دیکھیں گے؟ دیکھیے وہ بظاہر جو ہے وہ ایک پارٹی کی حکومت نہیں بن سکتی، بظاہر جو میری بہن کہہ رہی ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم 1 لاکھ گھر بنا کے دیں گے، کہ پتہ نہیں 1 کروڑ گھر بنا کے دیں گے، کہاں سے دیں گے؟ 25 بلین ڈالر آپ نے ہر سال واپس کرنا ہے، کچھ 4 6 8 10 منسٹریاں ختم کرنے سے سینٹر میں تو لوگوں کو بے روزگار تو یقیناً ہو جائیں گے، اور ان کو پھر آپ کو نیچے کھپانا پڑے گا۔ وہ یہاں سے ایک جیب سے نکال کے دیں یا دوسری جیب سے نکال کے دیں، جو کچھ یہ بتا رہے ہیں وہ ممکن نہیں ہے۔ اس وقت آپ 5-7 سال تک اپنے ملک کو جو ہے وہ اس جو مسائل ہیں، جو معیشت کے مسائل ہیں، اس سے نکالنے تو بہت بڑی بات ہوگی۔ یہ نوکریاں دینے والی بات، یہ گھر بنا کے دینے والی بات، انہوں نے کہا تھا سیلاب کے بعد جی ہم اتنے گھر بنا کے دیں گے، نہیں بنا کے دے، چند ہزار گھر بنا کے دے پائے۔ ممکن نہیں ہے آپ کی اس پورے نظام کے اندر، اور اس کے لیے بہت بڑی آپ کو جدوجہد کرنی پڑے گی، اور اس جدوجہد میں شاید آپ کو جو ہے نا پھر اگین مل کے چلنا پڑے گا۔ اور اگر آپ ایک دوسرے کے خلاف جو ہے نا وہ اس طرح کے نعرے دیں گے تو کہ جی وہ پارٹی جو ہے نا اس میں گھر میں جا کے ماروں گا، اور میں جا کے جو ہے نا یہ کروں گا، میں وہ کروں گا، اور میرا خیال ہے کہ پھر آپ کو کل انہی کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا جس طرح سے آپ کل بیٹھے تھے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہم یہ سارے معاملات کو اچھی طرح سوچ سمجھ لیں، عوام کو مزید جو ہے نا وہ ہم ایسے سہانے اس باغ نہ دکھائیں جو کل جس کے اوپر عمل نہ ہو سکے، اور جب عمل نہیں ہو پاتا تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ یہ جو سسٹم سے لوگوں کی مایوسی ہے وہ کیوں ہے کہ ہم ان کو بتاتے ہیں، ہم ان کے ساتھ وعدے تو بہت کرتے ہیں، مگر وہ الٹیمیٹلی جو ہے نا ان پہ عمل نہیں ہو پاتا۔ شاید ہم سب کی حالت جو ہے نا وہ جو پالیٹکس کرتے ہیں، ہم سب کی حالت تو شاید بہتر ہوتی جاتی ہے، ہمارے تو معاملات تو اچھے ہوتے جاتے ہیں، ہماری معیشت اچھی ہوتی جاتی ہے۔ کیا پبلک کی بھی معیشت ہماری معیشت کے ساتھ ساتھ اسی طرح سے ترقی کر رہی ہے؟ اگر اسی طرح سے ترقی کر رہی ہے تو پھر تو جو ہے بالکل ہم جو ہے نا کامیاب ہیں کہ جس رفتار سے ہماری معیشت نے ترقی کی ہے اس رفتار سے عام لوگوں کی معیشت بھی ترقی کرے، ورنہ پھر اس کے بعد ناکامی ہے، اور وہ اس کے اوپر لوگ سوال اٹھائیں گے اور اٹھاتے ہیں، لوگ اس پہ پھر سوال اٹھاتے ہیں۔ کیسر احمد شیخ صاحب جوائن کر چکے ہیں۔ شیخ صاحب ابھی جو گفتگو چل رہی ہے اس کے اوپر تو آپ کا کامنٹ لوں گا، لیکن اس سے پہلے ہم تذکرہ یہ کر رہے تھے، اس پہ آپ کی رائے درکار ہے کہ موجودہ صورتحال کے اندر الیکشن کی گہما گہمی دکھائی نہیں دیتی، لوگ مایوس ہیں، وہ سسٹم سے مایوس ہو چکے ہیں، وہ کہتے ہیں چہرے بدل کے لوگ آ جاتے ہیں۔ آپ اس کے اوپر کیا رائے رکھتے ہیں؟ کیسر شیخ صاحب جی سر، بات ہو رہی ہے کہ الیکشن کی گہما گہمی دکھائی نہیں دے رہی، لوگ مایوسی کا شکار ہیں۔ کیوں مایوسی کا شکار ہیں؟ کہ نظام میں تبدیلی نہیں ہوتی، صرف کھوکھلے دعوے اور نعرے لگائے جاتے ہیں۔ آپ اس کی تائید کرتے ہیں؟ جی دیکھیے 2 باتیں ہیں۔ ایک تو ابھی الیکشن 2 دن ہوئے ہیں جب ہمیں نشان ملے اور فائنل ہوئے نا، جو الیکشن لڑ رہا ہے، یہ گہما گہمی زیادہ تر تبھی شروع ہوتی ہے جب یہ فارمیلٹیز کمپلیٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ کی بات میں بھی وزن ہے کہ کیونکہ لوگ جو ہم نے پیچھے ہماری پارٹیوں نے مینیفیسٹو دیے نا، مثلا روٹی کپڑا مکان کا مینیفیسٹو دیا، مثلا 50 لاکھ گھر اور 1 کروڑ نوکریوں کا وعدہ کیا اور مینیفیسٹو، تو مینیفیسٹو پہ جب عمل نہیں ہوگا، اور ہمارا ملک جو ہے نا اس وقت جو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس ہے نا، یہ ہمارے مرحوم فائنانس منسٹر ڈاکٹر محبوب الحق نے پوری دنیا میں یہ انڈیکس دیا تھا۔ UNDP میں اس انڈیکس کے تحت پیمانہ ہوتا ہے کہ کون سا ملک کس نمبر پہ ہے۔ تو ابھی جو لیٹسٹ انہوں نے انڈیکس دیا ہے نا، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس، جو ہمارے ڈاکٹر محبوب الحق صاحب نے بنایا ہے، اور اقوام متحدہ اس کو اسی کے معیار پہ ملکوں کو فرق کی ہے۔ تو 190 ملکوں میں ہمارا انڈیکس جو ہے 162 ملکوں پر چلا گیا، یعنی بہت نیچے چلے گئے۔ تو جب ہم ڈیولپ نہیں کریں گے، اور ہماری جو جمہوریت بدستور ہے، اس میں
किसी एक पार्टी का नहीं है, तमाम पार्टी की हुकूमत भी रही और फौजी हुकूमतें भी रही और सिविलियन भी। मैं 1990 में अक्सर आपसे ये कहता हूँ, आपको आवाज आ रही है जी? जी जी सर। 1990 में पाकिस्तान जो इंडिया की इकानमी, टोटल इकानमी हमसे 4 गुना थी। आज इंडिया की इकानमी, हमारी GDP 375 अरब डॉलर है और इंडिया की 5000 अरब डॉलर से ऊपर हो गई है। तो इंडिया तकरीबन 13 गुना हो गया। जो 4 गुना था ना उन्होंने 4 गुना से पाकिस्तान से अब 13 गुना हो गए हैं। अब अंदाजा कर लीजिए कि उनके लेकिन आप ये भी देखिए कि हमारे हर इलेक्शन में उनके मुखालिफ कैंपेन चल रही होती है और हम हवाले भी उन्हीं के मईशत के तौर पे दे रहे हैं। जी हाँ, वो तो दे रहे हैं जो तरक्की। देखिए हवाला तो मैं तरक्की का उन लोगों ने, मैं ये नहीं देख रहा कि कौन सी हुकूमतें हैं, मैं ये देख रहा हूँ कि लोगों का म्यार जिंदगी बढ़ा है कि नहीं। अगर हमारे यहाँ 24 करोड़ में से इस वक्त 9.5 करोड़ लोग, तकरीबन 38% लोग बिलो पॉवर्टी हो गए हैं। हालांकि दुनिया की जो एवरेज है ना, दुनिया की एवरेज है इस वक्त दुनिया में 8 अरब लोग हैं और उसमें 66 करोड़ बिलो पॉवर्टी है। तकरीबन 8.25%, 8.25% बिलो पॉवर्टी है। पाकिस्तान में 38% है। हमें तो तमाम पार्टियों को इस वक्त ये मंशूर देना चाहिए कि वो कितने लोगों को गुर्बत से अगले 5 सालों में निकालेंगे। चाइना ने 60 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाल दिया है। वो कहते हैं कि हमारे यहाँ, हालांकि उनके यहाँ तो जमहूरियत भी नहीं है, तो वो कहते हैं कि हमारे यहाँ कोई एब्सोल्युटली पॉवर्टी में कोई एक बंदा भी नहीं है। तो उन्होंने रिजल्ट दिया। अगर हम रिजल्ट नहीं देंगे तो लोगों का क्या दिलचस्पी और क्या तवज्जो। जब रिजल्ट नहीं देंगे तो लोगों की दिलचस्पी क्या रहेगी? रिजल्ट देने के लिए मंशूर जो है वो अवामी हकायक के मुताबिक होना चाहिए। शर्मिला फारूकी साहिबा, कामरान मुर्तज़ा साहब जिस तरीके से बात कर रहे थे कि आप लोग जो मालिकाना हुकूक देने की बात कर रहे हैं, घर फराहम करने की बात कर रहे हैं, मंशूर में दीगर जो चीज़ें मौजूद हैं जिसमें 300 यूनिट तक सोलर सिस्टम वाली बिजली भी मौजूद है, कैसे इसकी एग्जीक्यूशन होगी? यासिर साहब, बिल्कुल कामरान साहब के खदशात अपनी जगह, लेकिन मैं इनकी थोड़ी सी वजाहत करती चलूं। हमने कोई भी ऐसा प्लान नहीं दिया जिसके ऊपर हम ऑलरेडी काम सिंध में शुरू नहीं कर पाए। अगर हम बात करते हैं कि हमने पूरे पाकिस्तान में 30 लाख घर बनाने हैं, तो हम ये काम ऑलरेडी 21 लाख घर बनाने का सिंध के अंदर शुरू कर चुके हैं। और क्यों ये काम रुक गया बीच में? अच्छा, माजर चाहता हूं, 21 लाख जो सिंध में बनेंगे तो पूरे पाकिस्तान में 9 लाख और ऐड होंगे? नहीं जी, अलग से 30 लाख बनेंगे। अच्छा। सिंध के अंदर 21 लाख घर बनेंगे और पूरे पाकिस्तान में 30 लाख घर बनेंगे। ये काम हम ऑलरेडी शुरू कर चुके हैं सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर, और उसमें जो मालकाना हकूक हैं वो घर की खातून को दिए गए हैं। अगर हम बात करते हैं कि हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, तो हम ऑलरेडी ग्रीन एनर्जी और सोलर एनर्जी की तरफ चले जा चुके हैं सिंध में कई अजला के अंदर। अगर हम बात करते हैं कि हमने सेहत की सहूलियात को बेहतर करना है, तो हम ऑलरेडी गम्बट इंस्टीट्यूट बना चुके हैं खैरपुर के अंदर, जहां पर फ्री लिवर ट्रांसप्लांट होता है। हमारी ख्वाहिश ये है कि ऐसे ही इंस्टीट्यूट हम पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर बनाएं। इस वक्त बलूचिस्तान से और दीगर सूबों से लोग यहाँ पर आते हैं इलाज कराने के लिए। NICVD है जहाँ पर दिल का इलाज, बाईपास, हर चीज़ फ्री होती है। इसी तरीके से SIUT जहाँ पर आपकी इलाज होता है, उसके मुख्तलिफ सेटेलाइट सेंटर्स हमने सिंध के मुख्तलिफ अजला के अंदर बनाए। हम चाहते हैं कि SIUT जैसा ही हम एक इदारा हम बाकी सूबों में लेके जाएं। अगर हम बात करते हैं कि BISP का हमने ज़मरा बढ़ाना है, तो हम ऑलरेडी 90 लाख ख़ानदानों को इस वक्त केटर कर रहे हैं, हम उसका ज़मरा बढ़ाना चाहते हैं। अगर हम बात करते हैं मजदूर कार्ड की, तो हम सिंध में ऑलरेडी मजदूर कार्ड दे रहे हैं। हम ये तमाम चीज़ें कर रहे हैं। कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हमने नहीं की, जो हम नहीं शुरू करने जा रहे हैं और हम समझते हैं कि हम नहीं कर पाएंगे। तो हमने वही चीज़ बताई है जो हम सिंध में कर रहे हैं और हम बाकी सूबों में करना चाहते हैं। देखिए, बेशक आप हम पे तनकीद करें, वी आर ओपन टू क्रिटिसिज्म, लेकिन बात यह है कि हमारा मंशूर आपको पसंद नहीं है, तो आपका मंशूर क्या है? डू यू हैव अ बेटर प्लान? आप मुझे बताइए। 17 वजारतें जो इस वक्त वफाक के अंदर हैं, जो सूबों को ऑलरेडी डिवॉल्व हो चुकी है, उनका क्या काम है वहां पर? आप 300 अरब रुपए बचाते हैं। इसी तरीके से आप देखिए कि जो सब्सिडीज बड़ी बड़ी फर्टिलाइजर कंपनीज को दी जा रही हैं, वही हम रीडायरेक्ट करके गरीब किसान को देंगे, ताकि वो किसान जो है वो जो अनाज है वो बेहतर तरीके से लगा सके।
ٹھیک، اگر نیت اور ہو تو پیپلز کیا پارٹی جا یہ سکتا کام ہے، لیکن کرنا جانتی ہے۔ نیت کے اوپر کیا شک بے بھی شک کیا جا سکتا ہے، یہ ایک سوال ہے۔ ایک بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آئیں گے، کامران مرتضیٰ صاحب سے اس کے بارے میں رائے درکار ہوگی۔ ناظرین کہیں نہیں جائے گا، اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ جس طریقے سے پہلے بات ہو رہی تھی کہ اگر نیت ٹھیک ہو تو کچھ بھی کیا جا سکتا ہے، عوام کو ڈیلیور کرنا ہو تو اس کے لیے بیٹر پلان جو ہے اس کی ایگزیکیوشن پہلے سے اگر سوچی ہو اور ہو بہو اسی طریقے سے ایگزیکیوٹ کیا جائے تو عوام تک بہتری کا سامان پہنچایا جا سکتا ہے۔ کامران مرتضیٰ صاحب، جس طریقے سے آپ نے کہا کہ حقائق کو دیکھتے ہوئے اس معیشت کے گرداب سے ہم نکل جائیں تو ہمارے لیے اتنا ہی بڑا ہے، تو ابھی جو پلان شرمیلا فاروقی صاحبہ دے رہی ہیں کس حد تک قابل عمل ہے؟ میں ان کے لیے دعا گو ہوں، یقیناً ان کی نیت صاف ہے اور ان کی نیت پہلے بھی صاف ہوگی، اور اس صاف نیت کی بنیاد پہ سندھ میں یقیناً جو ہے نا وہ بہت ترقی ہوئی ہوگی، اور اس میں وہاں پہ دودھ اور شہد کی نہریں یقیناً بہہ رہی ہوں گی، کیونکہ سندھ میں کافی سالوں سے ان کی حکومت ہے، اور میں بالکل ان کی نیت کے اوپر کسی قسم کا بھی شبہ نہیں کرتا، مگر پاکستان کے حالات جو ہے وہ ایسا مجھے نظر نہیں آتا۔ صرف نیت سے جو ہے نا وہ معاملات ہم ٹھیک نہیں کر پائیں گے۔ نیت تو ہم سب کی بہت اچھی ہے، اپنے حوالے سے بھی اور باقی دوسروں کے حوالے سے بھی، مگر وہ اس نیت سے ہم نے، اس اچھی نیت سے ہم نے 74 سالوں میں کچھ ڈیلیور کیا ہے پورے پاکستان میں؟ کوئی بھی ہو، میں ہوں یا آپ ہوں یا کوئی اور دوست ہو، تو اس کا جواب جو ہے وہ نہیں آئے گا۔ ہم ہر روز جو ہے نا وہ قرضوں کے نیچے اتنے دھنستے جا رہے ہیں کہ وہ قرضے ہم اب وہ ری پیمنٹ جو ہے نا وہ ہمارے بس کی بات شاید نہیں رہی۔ ہم $1 بلین کے لیے وہ دھکے کھا رہے ہیں جو اقوام میں جو 25 کروڑ 26 کروڑ کا ملک ہوتا ہے، وہ جا کے اس طرح سے جو ہے وہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، چھوٹی چھوٹی ریاستوں کے سامنے ہاتھ پھیلائے، خیرات مانگے، اور ہر 2-4 مہینے کے بعد پھر ری شیڈولنگ مانگے۔ تو وہ جتنی بھی اچھی نیت کر لے، وہ اس نیت سے، خالی نیت کو بنیاد بنا کے، میرا خیال ہے اس کے اوپر کوئی بھی نتائج نہیں آئیں گے۔ اچھا کامران مرتضیٰ صاحب، اگر جمعیت علماء اسلام فے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں حکومت بنا لیتی ہے تو اس کا منشور پچھلی حکومت کے مقابلے میں کتنا مختلف ہوگا اور اس سے بہتری کیا آ سکتی؟ دیکھیے، اس میں جس وقت ہماری حکومت تھی اور اس ہماری حکومت کے بعد جو اس کے بعد پی ٹی گورنمنٹ آئی ہے، اس میں دیکھ لیجیے کہ قرضوں کے اس میں حوالے سے کتنا بڑا اضافہ ہوا ہے، اور وہ قرضے جو ہے وہ یقیناً قرضے جو بھی ہوتے ہیں اس کا ری پیمنٹ کرنا ہوتا ہے۔ وہ قرضوں کی اس کا دیکھ لیجئے گا، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ ہماری حکومت میں اور ان کی حکومت میں کیا فرق کیا تھا۔ اب آپ سب سے پہلے اگر آپ نے ملک کو ٹھیک کرنا ہے، اپنے قرضوں کو کنٹرول کرنا ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا معیشت کو آگے لے کے چلنے کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہے وہ اس میں ضروری ہوتی ہیں، اور امن امان جو ہے اس میں شاید پہلی ترجیح ہوگی، کیونکہ ایمان کے بعد جو دوسری جو چیز جس کے لیے اللہ پاک جو ہے وہ آپ کے اوپر وہ کہتا ہے ایک طرح سے احسان کرتے ہیں، وہ امن دینے کے حوالے سے یا اس سلامتی کے حوالے سے۔ تو جب تک وہ آپ کے صوبے میں یا آپ کے ملک میں جو ہے وہ امن کی صورتحال بہتر نہیں ہوگی، شاید آپ معاملات کو مزید آگے لے کے نہیں چلیں گے۔ آپ کو قرضوں کے حوالے سے آگے چلنا ہوگا، آپ کو معیشت کے لیے جو ہے بنیادی جو چیزیں ہیں امن کی، اور اس کے ساتھ باقی ریمیننگ جو انفراسٹرکچر ریکوائرڈ ہے وہ لے کے چلنا ہوگا، ورنہ جو ہے نا وہ ہم ایک دوسرے کو اسی طرح سے بلیم گیم کرتے رہیں گے کہ جی یہ جو ہے ہم نے مل جل کے حکومت بنائی تھی، مل جل کے چل رہے تھے۔ ہم کہیں گے کہ جی اس میں پیپلز پارٹی والے قصوروار تھے، پیپلز پارٹی والے کہیں گے کہ جمعیت والے قصوروار تھے، جمعیت والے کہیں گے کہ جی نہیں نون والے قصوروار تھے۔ اگر کوئی قصور ہے تو ہم سب کا ہے۔ اگر ہم حکومت میں اکٹھے تھے تو جتنی بھی پارٹیاں ہیں وہ اپنے حصے، جتنا حصہ اس کے پاس تھا اس کے مطابق جو ہے اس کا قصور تھا۔ اگر ہم کوئی بہتری نہیں دے پائے، اور اگر ہم نے بہتری دی ہے تو اس کا کریڈٹ بھی یقیناً اسی حصے کے مطابق ہمارا بنتا ہے۔ کیسر صاحب، جس طریقے سے میاں نواز شریف صاحب نے آج ایویلیویٹ یہ کیا ہے کہ آئی ٹی سیکٹر اور ٹیلی کام سیکٹر میں بہتری لائی جا سکتی ہے اور لاکھوں نوکریاں پیدا کی جا سکتی ہیں فوری طور کے اوپر، ابھی جو ماضی قریب کی حکومت آپ لوگوں کی گزری، آئی ٹی کی ایکسپورٹ اگر دیکھی جائے تو وہ $3 بلین پہ تھی، جو کم ہو کے $1 بلین سے بھی نیچے آ گئی۔ 16 ماہ کی حکومت میں آئی ٹی کے اوپر یہ توجہ دی گئی ہے، تو اب اسی کو فوکس کرنے پہ جو زور دیا جا رہا ہے اس پہ عمل درآمد کیسے ہوگا؟ یہ دیکھیے کہا ہے آئی ٹی میں بہت بڑی اپرچونٹی ہے، اور وہ دیکھیں نا انڈیا نے، جب آپ دوبارہ کہیں گے کہ مثال ان کی دے رہا ہوں،
انہوں نے کر کے دکھایا ہے. ان کا اور ہماری کیونکہ ایک قسم کی سملر اکانومی ہے, سملر ہمارا ہیومن ریسورس ہے, تو وہ آگے بڑھ سکتے. ابھی ہم نے کیا کیا کہ آئی ٹی کے لیے میں خود پاس نیشنل یونیورسٹی کے بورڈ پہ ہوں 35 ایئرس سے, اور ابھی ہم نے اپنے چنگوٹ میں بھی, یہ پنجاب میں 2 آئی ٹی کی پاس جو بیسٹ ادارہ ہے نا, 2 یونیورسٹیز ہیں, ایک لاہور میں اور ایک دوسرا ہم نے چنگوٹ میں بنایا. اس میں بہت گیپ ہے, ابھی زیادہ ادارے بننے چاہیے. بچے ہمارے ٹیلنٹڈ ہیں, ابھی بہت ٹاپ کلاس جو اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں ان کو ایڈمیشن ملتا ہے ان یونیورسٹیوں میں, اور یہ ایسے بہتر ادارے میں جو کہ ویلیو ایڈ کر رہے ہیں, جو جس سے ایکسپورٹ ہو رہی ہے. پھر ہماری ایکسپورٹ میں نا بہت جو ٹیکس کی فیسلٹی تھی, اور لوگوں کو جب آئی ٹی کا جو ایکسپورٹ ہوتی تھی ان کو باہر پیسہ رکھنے کی بالکل اجازت نہیں تھی. ہماری اب اس بجٹ میں ہم نے کافی کچھ, لاسٹ بجٹ میں میرا بھی مشورہ شامل رہا ہے, ہم نے کافی کچھ انسینٹیو دیے ہیں, اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری ایکسپورٹ ابھی اگلے سالوں میں اس کی بڑھے گی. لیکن یہ تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اس میں پوٹینشیل ہے, کیونکہ آلریڈی پروون ہو چکا ہے. ہمارے ریجن میں جو ہیومن ریسورس تھا انہوں نے یہ کیا ہے. اب آپ ایونچولی دیکھیں نا, ہم سب یہ مانتے ہیں کہ ہمارے ملک نے وہ ترقی نہیں کی جو ہماری پلاننگ تھی. ابھی پیپل پارٹی مثلاً کلیم کر رہی تھی ہم نے یہ سب کچھ کیا ہے. اوور آل میں نے آپ کو بتا دیا کہ ضرور کوشش کی ہوگی اور کوشش کرنی بھی چاہیے, لیکن ریزلٹ کیا ہوا کہ یہ ہمارے, آپ اندازہ کر لیجیے کہ 38% لوگ, 9.5 کروڑ لوگ غربت کی لکیر سے نیچے چلے گئے. یہ ریزلٹ ہے, تو کوئی اس کو ڈینائی نہیں کر سکتا. یہ فگر جو ہیں یہ بھی یونائٹڈ نیشنز کی فگر ہیں, اور یہ سمجھ نہیں آ رہی. اس کا ملبہ بھی سبھی سیاستدانوں کو اپنے کندھوں پہ رکھنا چاہیے. یہ ایک دوسرے کے کندھے پہ بار رکھ کے بری و ذمہ تو ہوا نہیں جا سکتا. شیخ صاحب میں آپ کی طرف واپس آتا ہوں. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ, یہ بات بالکل ٹھیک ہے کہ ہم سب نے, ہمیں بہتر پرفارمنس کرنی چاہیے تھی. ہم ایک دوسرے کے اوپر نہ کہیں کہ اس نے نہیں کیا اور ہم نے بہت کیا. ہم زیادہ تر ہم وہ ڈیلیور نہیں کر سکے جو ہماری پلاننگ ہونی چاہیے تھی. اور ابھی ہم اس بات کا احساس کرتے ہوئے, بجائے کہ ہم چور ڈاکو کی گردان ایک دوسرے کو کرتے رہیں, ہمیں صرف اور صرف ترقی کی طرف اور ترقی کی طرف بڑھنا ہے. ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, جس طریقے سے آپ نے کہا کہ آپ لوگوں نے سندھ کے اندر ڈیولپمنٹ کی, بالخصوص اضلاع کو مضبوط کیا, ادھر آپ کے سابق صوبائی وزیر رہے عرفان گل مکسی, وہ MQM پاکستان کے اندر شامل ہو گئے, اور شمولیت کے موقع پہ انہوں نے یہ کہا کہ پیپلز پارٹی نے ہمیشہ حیدرآباد اور کراچی کو نظر انداز کیا ہے. یہ ایک پارٹی کے سابق صوبائی وزیر کی زبان سے اگر اس طرح کے الفاظ استعمال ہوں, تو جس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کے پرانے رفقا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ بات کر رہے ہیں, تو وہ تو عینی شاہد ہیں. اب آپ کا اپنا عینی شاہد اس طرح کی بات کر رہا ہے, تو پھر مخالفین کو کیسے چپ کروائیں گے؟ دیکھیں جی, MQM میں جو جائے گا وہ پیپلز پارٹی کی تعریف کرتے ہوئے تو نہیں جائے گا نا. اور مجھے نہیں یاد ہے کون سے سن میں پیپلز پارٹی کے وزیر تھے. 15 سال تو مجھے پیپلز پارٹی میں ہو گئے, اور اس دوران تو وہ ہماری پارٹی میں بھی نہیں تھے, لیٹ الون بینگ اے منسٹر. جہاں تک تعلق ہے کراچی اور حیدرآباد کا, میں اس کی عینی گواہ ہوں کہ کراچی میں کیا کام ہوا ہے اور حیدرآباد میں کیا کام ہوا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ آج پیپلز پارٹی کا میئر کراچی میں بھی ہے اور پیپلز پارٹی کا میئر حیدرآباد میں بھی ہے. اگر پیپلز پارٹی ان دونوں اضلاع میں کام نہیں کرتی تو پیپلز پارٹی کو یہاں سے ووٹ نہیں ملتا اور پیپلز پارٹی کے میئر نہیں ہوتے. کراچی میں ایک دیرینہ ایک خواہش تھی اور لوگوں کی ضرورت بھی تھی کہ کراچی کے ٹرانسپورٹیشن سسٹم کو بہتر کیا جائے. کراچی میں الیکٹرک بسیں پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے, الگ سے پنک بسز خواتین کے لیے پیپلز پارٹی لے کر آئی ہے. اسی طریقے سے جو روڈ نیٹ ورک بنایا گیا ہے وہ پیپلز پارٹی نے بنایا ہے. سیوریج کے کام ہوئے ہیں, روڈ کے کام ہوئے ہیں, پانی کے ایشوز کے اوپر کام ہو رہے ہیں, کرائم کا جو معاملات تھے وہ بہت بہتر ہوئے ہیں, بہت ساری چیزیں ہوئی ہیں. میں تو چاہوں گی یاسر صاحب آپ ایک الگ سے پروگرام میرے ساتھ کراچی کے اوپر کریں, MQM کے 3 لوگوں کو بلائیں اور مجھے واحد بلائیں, اور پھر میں ان کے سامنے رکھوں گی کام کیا ہوئے ہیں, اور وہ مجھے بتائیں کہ ان کے دور میں کراچی کے ساتھ کیا ہوا تھا, کیا کیا چائنا کٹنگ ہوئی تھی, کہاں کہاں ایمینٹی پلاٹس کے اوپر شادی ہالز بنا دیے گئے, ساری باتیں کریں گے نا. ایک وقت تھا کہ کراچی میں گنتی ہوتی تھی کتنی بوری بند لاشیں آج ملی ہیں, وہ وقت تھا, وہ بھیانک وقت تھا.
آپ کو یاد ہوگا کہ روز ٹکر چلتے تھے, گنتی ہوتی تھی, بوری بند لاشیں, ٹارگٹ کلنگ. الحمدللہ وہ وقت بھی ہم نے دیکھا ہے. ایک آواز پہ کراچی بند ہو جاتا تھا, معاشی بدحالی تھی کراچی کے اندر. الحمدللہ وہ وقت نہیں ہے اب. چلے خدا تعالیٰ بہتری کرے, سبھی کے لیے بہتری کا سامان کرے. کامران مرتضیٰ صاحب, JUI شیرانی جو ہے اس نے پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا تھا, لیکن آج انہوں نے اپنے فیصلے کے اوپر نظر ثانی کرتے ہوئے یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم ساتھ نہیں دیں گے, وہ انتخابات کے بارے میں سنجیدہ دکھائی نہیں دیتے. تو کیا آپ انہیں اپنی طرف واپسی کی ترغیب دیں گے؟ دیکھیے وہ ہمارے دوست ہیں, اس میں سے یہ جو دوست الگ ہوئے تھے ان میں سے بہت سے دوست واپس بھی آ گئے ہیں. اب چند لوگ رہ گئے ہیں, اگر وہ ہمارے محترم ہیں, ہمارے ان میں سے بہت سے میرے بزرگ, میں ان کو اپنا بزرگ بھی سمجھتا ہوں, تو ہمارے ہاں جو جماعت سے الگ ہوا وہ پھر چلا جاتا ہے, وہ ختم ہو جاتا ہے, اور اگر جو واپس آ جاتا ہے وہ پھر اسی طرح سے واپس اس کی ریوائول ہو جاتی ہے. تو وہ اگر آنا چاہیں گے اور جماعت کا دامن پکڑ لیں گے تو میرا خیال ہے کہ ان میں ہمارا سب کا, پاکستان کا پورا اس میں فائدہ ہوگا. وہ اکیلے انہوں نے نہ صرف اپنے آپ کو خراب کیا بلکہ جماعت کو بھی خراب کیا, تو یہ کوئی مناسب ان کا فیصلہ نہیں تھا. اب اگر انہوں نے وہ تائب ہو گئے اس بات سے, وہ تحریک انصاف سے الگ ہو گئے اور اپنی طرف واپس, اپنی اصل کی طرف واپس آنا چاہتے ہیں, تو میرا خیال ہے جماعت ان کو خوش آمدید کہے گی. اچھا, آپ کیا سمجھتے ہیں کامران مرتضیٰ صاحب, بے شمار جماعتوں میں سے لوگ جاتے ہیں پھر واپس آ جاتے ہیں, لیکن کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل وقت میں وہ ساتھ نہیں دے رہے تھے, مشکل وقت میں وہ علیحدہ ہوئے, تو کارکنان کی ذہن سازی اس طریقے سے نہیں ہو پاتی, آپ انہیں نہیں منا پاتے جو مرکزی قیادت فیصلہ کرتی ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ جماعت کو یا جماعت کے کارکنان کو اس سارے معاملے کے اوپر باقاعدہ طور پہ بتایا جاتا ہے کہ ان وجوہات کی بنیاد پہ گئے تھے اور ان وجوہات کی بنیاد پہ واپسی ہوئی؟ دیکھیے وجوہات تو ناراضگی کہیں نہ کہیں ان کو کوئی ایسی فیل ہوتی ہے, کہیں پہ ذات کی ناراضگی ہوتی ہے, کہیں پہ کوئی ممکن اصول کی بات بھی ہوتی ہو, مگر جو لوگ واپس آتے ہیں ان کو کم از کم ہمارے اندر جو ہے وہ کوئی ایسا کوئی پرابلم نہیں ہوتا اگر کوئی واپس رجوع کر لیں. حافظ حسین احمد ہمارے سے الگ ہوئے تھے, واپس آ گئے, ٹھیک ان کے ساتھ تھے, شرائن صاحب کے ساتھ تھے, واپس آ گئے, اور ہمارے ساتھ جو جمعیت نظریاتی تھی وہ کسی زمانے میں الگ ہوئی, پھر اس کے بعد وہ واپس آ گئے. تو کوئی چیز بھی اگر اپنے اصل کی طرف لوٹتی ہے تو یہ کوئی ایسی بری بات نہیں ہے, نہ ان کی عزت کم ہوتی ہے نہ ہماری عزت کم ہوتی ہے, بلکہ سب کی عزت بڑھتی ہے, اور ورکر بھی جو ہے اس بات کو اپریشیٹ کرتا ہے, کوئی ایسا اس میں مسئلہ نہیں ہے ہمارے ہاں. ٹھیک. کیسر احمد شیخ صاحب, اگر دیکھا جائے تو بلاول بھٹو زرداری جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار ہیں. اب آپ کی طرف سے وزیر اعظم کے امیدوار میاں نواز شریف صاحب ہیں. بلاول بھٹو زرداری ہر روز کہیں نہ کہیں جلسہ کر رہے ہیں, لیکن میاں نواز شریف صاحب ابھی بھی گوشہ نشینی اختیار کیے ہوئے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ کب وہ جلسوں میں باقاعدہ طور پہ شرکت کریں گے؟ جی آپ دیکھیے, آپ خود دیکھ رہے ہیں کہ میاں نواز شریف صاحب نے جو پارٹی کے ٹکٹس دینے ہیں وہ مختلف حلقوں میں ان سب سے بڑی تفصیل سے انٹرویو کیا. سر وہ ٹکٹ صرف پاکستان مسلم لیگ نون نے تو تقسیم نہیں کیے, ساری جماعتوں نے کیے ہیں, اور ساری جماعتیں اب اگر یہی بات, کیونکہ پیپلز پارٹی نے بھی تو سوچ سمجھ کے انٹرویوز کے بعد ہی کیے ہوں گے, وہ تو جلسے آپ سے کئی دنوں پہلے شروع کر چکے ہیں. دیکھیے اسٹریٹجی میں فرق ہے. ہم دیکھیے تمام جماعتیں لوگوں کے ووٹ لینے کے لیے کام کر رہی ہیں نا. ہماری اسٹریٹجی یہ ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ زیادہ تر ان لوگوں کو ایکٹیویٹ کرنا چاہیے جو کہ اپنے اپنے علاقوں میں ہیں. میاں صاحب بھی کریں گے, لیکن سب سے پہلے اپنی ٹیم کو وہ مضبوط کر رہے ہیں, اور پیپل پارٹی نے بھی کیے ہوں گے, میں ان کا کچھ نہیں کہتا. میں تو یہ کہتا ہوں کہ وہ کافی دنوں سے جلسے کر رہے ہیں. ہم چند دنوں میں جلسے کریں گے, اور آپ دیکھیں گے کہ پورے کا پورے عوام جو ہے انشاءاللہ ہماری طرف ان کی توجہ ہوگی اور ہماری بات غور سے سنیں گے. اچھا شیخ صاحب یہ بتائیے اب نواز شریف صاحب NA-130 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, وہ پاکستان مسلم لیگ نون کا قلعہ اور گڑھ بھی سمجھا جاتا ہے, لیکن وہاں سے MPA کی نشست کے اوپر شخص کو کسی اور حلقے سے لے کے آنا پڑے تو یہ حیرت زدہ بات نہیں ہے؟ حلقے کے لوگوں کو پروموٹ کرنے کی بجائے آپ ماڈل ٹاؤن سے امیدوار اٹھاتے ہیں اور اسے جا کے NA-130 کے نیچے PP 170 میں الیکشن لڑوا رہے ہیں. یہ بڑی آپ نے کوئی میری تو اتنا میں نے اس کو مائنیوٹلی اسٹڈی بھی نہیں کیا. وہ مختلف حلقوں سے لوگ قریب حلقے چینج ہوئے ہیں,
बड़ा 6 महीने पहले कुछ हल्का था, 6 महीने बाद कुछ हल्का हो गया है, तो हो सकता है कि वो पहले उसी हल्के में हो और उसका ज्यादा वहाँ पे काम हो। और हम ज्यादातर हमने तवज्जो की अपने कैंडिडेट्स पे, और आप देखेंगे चंद दिनों में जो मुस्लिम लीग का जिस तरह हम अपना मंशूर वादे करेंगे लोगों पे, और क्योंकि पिछला परफॉर्मेंस में देख, आप लाहौर भी देख सकते हैं, आप कराची भी देख सकते हैं, आप पिशावर भी, के में 10 साल से PTI रही, 15 साल सिंध में पीपल पार्टी रही, मुस्लिम लीग को ज्यादा मौका पंजाब में मिला, तो तमाम आप डिफरेंस खुद महसूस कर सकते हैं। कराची मैं रहता हूँ, हम लाहौर जाते हैं तो हमें एहसास होता है कि कितनी ज्यादा तरक्की वहाँ हुई है। कराची में जो कुछ हुआ है, रोडें यहाँ की खराब है, यहाँ पानी का निज़ाम ठीक नहीं है, ये सब। और आज मैंने पढ़ा कि दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी थी, पहले लाहौर भी रहा है, लेकिन आज कराची भी दुनिया का सबसे पोल्यूटेड सिटी हो गया। तो ये हम हुकूमतों ने हमें देखना है ना क्या हुआ। पीपल पार्टी के दौर में यहाँ हैदराबाद में एक MKM बार बार कहती रही ना कि हैदराबाद एक यूनिवर्सिटी बनाओ। मैंने चनियोट के अपने हल्के में हमने मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, एक हमने प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनाई और एक GC यूनिवर्सिटी का कैंपस बनाया, 2 यूनिवर्सिटियां एक हल्के में बन गई। हैदराबाद के शहर इतना बड़ा शहर है और पिछले 30 साल से MKM इतनी सीटें लेती है और पीपल पार्टी की वहाँ हुकूमत है, तो वहाँ यूनिवर्सिटी तक नहीं है। वही डाओ मेडिकल कॉलेज बना था पार्टीशन से पहले, वो शुरू हुआ था, उसके बाद कितने मेडिकल कॉलेज बने। बच्चे हमारे बड़ी कसीर तादाद में बाहर जा रहे हैं, चाइना और सेंट्रल एशिया की कंट्री में। मैं जब भी वहाँ उन इलाकों में जाता हूँ, ये तज़किरे तो सभी कर रहे हैं, सभी तज़किरे कर रहे हैं शेख साहब, लेकिन इन तज़किरों के पीछे हक़ाइक़ को किस हद तक समझ रहे हैं, ये एक सवाल है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इन्हीं इश्यूज़ के ऊपर मज़ीद आएगी। नाज़रीन कहीं नहीं जाएगा, स्टे विद अस। ब्रेक के बाद खुशामदीद नाज़रीन। लेवल प्लेइंग फील्ड, ये वो लफ्ज़ है जो मुख्तलिफ जमातें इस्तेमाल करती आई हैं और अभी भी इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन इसकी तशरीह हर एक की लुगत में मुख्तलिफ है। किसी के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड जो है सबके लिए बराबरी का मयार है, किसी के नज़दीक लेवल प्लेइंग फील्ड माजी में जिस तरीके का उनके साथ रवैया रखा है वो किसी और के साथ रखा जाए तो तब लेवल होता है। किसी के नज़दीक ये है कि कुछ जमातों के लिए मंजरनामा कुछ और हो और कुछ के लिए और हो। शर्मिला फारूकी साहिबा, मुराद अली शाह साहब ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को कभी भी लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिली। आपकी विफाक के अंदर हुकूमत रही, सिंध के अंदर बड़े अरसे से हुकूमत कर रहे हैं, वो लेवल प्लेइंग फील्ड के बगैर कैसे हो गई? देखिए जी, ये हकीकत है। आप सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध में तो इलेक्शन नहीं लड़ती ना, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पूरे पाकिस्तान में इलेक्शन लड़ती है। और मैंने आपको प्रोग्राम की शुरुआत में ही बताया था कि पीपल्स पार्टी को हमेशा इलेक्शन में डिफीट करने के लिए कुछ न कुछ एक प्लान बनाया जाता है। एक वक्त था कि जब इस्लामी जमहूरी इत्तेहाद बनाया गया, फिर एक दफ़ा पीपल्स पार्टी पेट्रियट्स बनाई गई। 2013 में इतनी बुरी सिक्योरिटी की सिचुएशन थी कि पीपल्स पार्टी और ANP अवाम में जा ही नहीं सकी। जहां जलसा अनाउंस करते थे वहां पर बम धमाका हो जाता था। इस वक्त भी अगर आप देख लें तो पीपल्स पार्टी जो तरक्याती काम कर रही थी वो सारे इलेक्शन कमीशन ने रोक दिए। सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने लिख के शिकायत की है कि इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के बाद 6 सीनियर पुलिस अफसरान का तबादला सिंध के अंदर किया गया है। सिंध के अंदर जो निगरां कुछ वज़रा हैं वो बाकायदा मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसीज में इंटरफियर कर रहे हैं। ये लिख के हमने इलेक्शन कमीशन को भेजा है। फिर अगेन 6 हमारे कम से कम ऐसे कैंडिडेट्स हैं जो पीपल्स पार्टी के सिंबल पर लड़ रहे हैं, लेकिन उनको सिंबल ही नहीं दिया गया, कोई और सिंबल दे दिया गया है। और जब इस बात का एतराफ़ भी हुआ कि जी गलती हो गई है, तो फिर भी उस गलती को दुरुस्त नहीं किया गया। तो ये चीज़ें हैं जो प्री पोल रिगिंग के ज़िम्मे में आती हैं। ये वो चीज़ें हैं जो लेवल प्लेइंग फील्ड के ज़िम्मे में आती हैं। अगर आप एक जमात को सहूलियात फराहम करते जाएंगे, दूसरी जमात को आप उनसे सहूलियात लेते जाएंगे, तो फिर ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं है। लेवल प्लेइंग फील्ड वो होती है कि तमाम जमातों को बराबरी की सतह के ऊपर आप ट्रीट करें। लेकिन यहाँ पर आप भी जानते हैं, आपके मेहमान भी जानते हैं
کہ کس جماعت کو بالکل ہی ایک اسٹیٹ پروٹوکول کی طرح ان کو ٹریٹ کیا جا رہا ہے, ان کو سہولت کاری دی جا رہی ہے, اور باقی جماعتیں جو ہیں وہ اس سے محروم ہیں. تو یہ بھی بہت بڑی زیادتی ہے, اسے پری پول ریگنگ کہتے ہیں. آپ تائید کرتے ہیں اس بات کی کامران مرتضیٰ صاحب؟ اور دوسرا یہ کہ لیول پلینگ فیلڈ نہ ہونے کا شکوہ تو آپ بھی کرتے ہیں کہ مختلف جگہوں پہ موو کرتے وقت آپ کو سیکیورٹی تھریٹس تھمائے جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر کیا کوئی الیکشن ایسا ہوگا کہ جس میں کوئی بھی اس لفظ کا استعمال نہ کرے؟ دیکھیے اس وقت تو شاید سب سے مشکل میں اگر کوئی ہے تو وہ ہم ہیں. 1 درجن سے زیادہ جو ہے ایڈوائزری نوٹ جو ہے وہ جاری کیے جا چکے ہیں. مولانا صاحب کو, مولانا کے بیٹے صاحب کو الگ, ان کی گاڑی پہ حملہ, باجوڑ والا مسئلہ, حمداللہ والا مسئلہ, اکبر ترین والا مسئلہ, ایک اور 2 ساتھی ہیں ہمارے صوبہ خیبر پختونخوا میں, ان پہ حملہ. تو یہ سارا کچھ جو ہے یہ ہمارے ساتھ جو پیش آ رہا ہے وہ ابھی تک کسی اور کے ساتھ کسی اور پارٹی کو یہ مسائل درپیش نہیں ہیں. ہمیں تقریباً جو ہے نا وہ ہماری موومنٹ کو ناممکن بنا دیا گیا ہے, جلسے کرنے کو ناممکن بنا دیا گیا ہے. گو کہ ہم نے پشاور میں جلسہ کیا, بڑا جلسہ تھا, کوئٹہ کا جلسہ بڑا تھا, لاڑکانے میں کیا, کراچی میں کیا, باولپور میں کیا, مگر اس کے بعد ہر آنے والے دن میں ہمارے لیے مسائل جو ہے وہ بڑھائے گئے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ کا جو اصل اس وقت جو معاملہ درپیش ہے وہ JUI کو ہے, اور ہم اس کے باوجود بھی اس بات سے انکاری نہیں ہے کہ ہم خدا نخواستہ الیکشن میں حصہ نہیں لیں گے. اگر الیکشن ہوں گے تو ہم اس میں پارٹیسپیٹ کریں گے اور پوری طاقت سے پارٹیسپیٹ کریں گے, مگر بہرحال جو ہے نا ہمیں موو نہیں کرنے دیا جا رہا. اچھا, غلام احمد بلور صاحب تھے کچھ دن پہلے پروگرام کے اندر, تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو اپنے گھر سے جنازے اٹھائے ہیں, میں نے اپنے خاندان والوں کو دفنایا ہے, تو اس سب کے باوجود بھی ہم نے سیاست کے اندر ہوتے ہوئے سیکیورٹی کے اوپر کوئی بات چیت نہیں کی, ہم میدان میں اترے ہیں. میں نے آپ لوگوں کی بات ان کے آگے رکھی تھی کہ آپ بھی اسی صوبے میں ہیں, ان کو مشکلات ہیں تو ساتھ دیں, تو انہوں نے جواباً یہ کہا کہ ہم کبھی نہیں بولے اور ہم اب بھی کہہ رہے ہیں کہ الیکشن کرواؤ, میدان میں اترتے ہیں. دیکھیے اس میں ایسا ہے کہ باجوڑ میں 85 لوگ شہید ہوئے, وہ ورکر تھے نا ہمارے, تو وہ بھی تو بچے ہوتے ہیں, ہم نے بھی تو جنازے اٹھائے ہیں. یہ تو اپنے بچے اپنے بھائی جو ہے ان کے ہم نے جنازے نہیں اٹھائے. کسی کا جو ہے وہ بلڈ ریلیٹو جو ہے وہ خدا نخواستہ جو ہے وہ شہید ہوا ہے, کسی کا جو ہے نا وہ اس طرح سے نظریاتی جو ریلیشن ہوتا ہے وہ شہید ہوا ہے. تو ہم نے بھی جنازے اٹھائے ہیں. 85 لوگوں کے اکٹھے جنازے اٹھانا جو ہے یہ بہت مشکل کام ہے, اس میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, اور وہ جو لوگ آپ کے لیے جان دینے کے لیے ہر وقت تیار ہوتے ہیں وہ آپ کے بچوں جیسے ہوتے ہیں یا بچوں سے بعض اوقات بڑھ جاتے ہیں. یہ سارے لوگ جو ہے وہ جماعت کے نام پہ اکٹھے ہوئے تھے. جو جماعت کے نام پہ اکٹھے ہوتا ہے وہ جماعت کا حصہ ہوتا ہے, وہ آپ کا بچہ ہوتا ہے, آپ کا وہ اسی طرح سے جیسے بلڈ ریلیشن ہوتا ہے اسی طرح سے آپ اس کو سمجھتے ہیں اور اسی طرح سے وہ ٹریٹ بھی کیا جاتا ہے. تو وہ بات انہوں نے بھی یقیناً جو ہے نا بہت تکلیفیں صحیح ہیں, مگر ہم اس وقت تکلیفیں جو سہ رہے ہیں, ہم اپنی تکلیف بیان بھی نہ کریں, وہ بھی بیان کرتے رہے ہیں, تو ہم بھی اپنی تکلیف بیان کر رہے ہیں اس وقت. صحیح. کیسر احمد شیخ صاحب, سر وہ لیول پلینگ فیلڈ والی بات ہو رہی تھی, آپ لوگوں کی تمام منتیں اور مرادیں پوری ہو گئی ہوئی ہیں یا آپ لوگوں کو بھی اس ضمن میں کوئی گلہ ہے؟ لیول پلینگ فیلڈ کی بات میں آپ کو اپنی ذاتی مثال دے دیتا ہوں کہ ہماری جو ڈیولپمنٹ کے پروگرام آرڈر ایشو ہوئے تھے وہ بھی سارے روک دیے گئے. میرے بار بار ہم کمپلینٹ کر رہے ہیں, چنیوٹ میں میرا جو 25 کروڑ روپے کا ہمارا ڈیولپمنٹ تھا وہ سارا آرڈر ایشو ہونے کے بعد سارے وہ نہیں دیے جا رہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ انتخابی شیڈول کے درمیان بھی جاری رہنے چاہیے؟ نہیں, وہ اس سے پہلے ایشو ہوئے تھے, اور وہ تو جو پہلے پاس کر چکی تھی اسمبلی, اور اس وقت بجٹ سے پہلے اس کا اماؤنٹ بھی ایلوکیٹ کر دیا گیا تھا. تو بعد میں یہ لازمی باقی جگہ بھی ہوا ہے, ابھی تک چل رہا ہے وہ ڈیولپمنٹ پروگرام رہے, اور ہمارے یہاں تو نہیں کیا گیا, یا پرٹیکولر اب پتہ نہیں کن حلقوں میں ہوا ہے. آپ کو چاہیے نا کہ آپ اس پہ پورا اسٹڈی کروائیں کہ کیا وجہ بنی ہے, کیوں اب لوگ محروم ہو جاتے ہیں نا. جب ایک چیز طے ہوتی ہے, ہم ان کو بتا چکے ہوتے ہیں کہ فلاں سروے ہو گیا ہے اور یہ کام ہونا ہے, اور کام اچانک رک جاتا ہے, تو بتائیے اس کا کیا. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب باقی صوبوں میں یہ کام ہوتا رہا ہے, تو جب یہ پھر آپ کے کس طرح کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ہی کوئی بہت زیادہ فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. تو اب حالات جو سب آج میڈیا جو ہے نا سب سے بڑا اوپن ہے, ہر ایک کو تمام حالات کا پتہ رہتا ہے کیا کس جگہ کیا صورت ہے.
تو میں تو سمجھتا ہوں کہ تمام پارٹیوں کو اپنے مینیفیسٹو پہ زور دینا چاہیے، اور چارٹر آف جو ہماری ڈیموکریسی ہے اب پیپل پارٹی اور مسلم لیگ کے درمیان ہے، اگر ان کو کوئی کسی قسم کی شکایت ہے تو آپس میں پارٹیوں کو بیٹھنا چاہیے اور وہ بتائیں کہ کیا ہمارے ساتھ ہی تھی نا ابھی تک پیپل پارٹی JUI ہمارے ساتھ ہی تھی نا ایک کولیشن گورنمنٹ، اور اگر کوئی پرابلم ہے تو ایک جب آپ تو وہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے نا کہ اسی حکومت میں بےروزگاری کو ختم کرنے کا کوئی ایجنڈا شامل نہیں تھا، تو اس وقت وہ کیوں نہیں بتاتے رہے؟ ابھی تو اس وقت تو بلاول بھٹو صاحب نے کھڑے ہو کے میرے سامنے اسمبلی میں کہا کہ میاں شہباز شریف جو ہے ہمارے زیادہ قریب سے پرائم منسٹر بنسبت PMLN کے، یہ اسمبلی کے فلور پہ آخری دنوں میں ان کا ریکارڈ بات ہے، یا تو وہ غلط تھی یا اب غلط ہے، کیونکہ وہ بالکل کبھی شکایت کی انہوں نے حکومت کے دوران 16-17 مہینے میں، وہ تو شیر و شکر تھے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ میاں شہباز شریف نے ہمارا زیادہ خیال رکھا، ان کی ریکارڈڈ اسمبلی میں چیز ہے، کوئی یہ نہیں کہ اس کے لیے کوئی آپ کو بہت ڈھونڈنا پڑے گا، تو یہ ایک دم آپ شکایتیں شروع کر دیں تو یہ تو پھر ایک الیکشن کا، ہم نے کوئی شکایت نہیں کی، ہم پیپل پارٹی کے کیونکہ مل جل کے حکومت کی نہیں، پوزیشن گورنمنٹ تھی، یعنی بات وہی ہے حکومت میں کچھ جماعتیں آپس میں مل جائیں تو وہ شیر و شکر ہو جاتی ہیں، اپوزیشن میں عوام کے ساتھ شیر و شکر ہو جاتی ہیں، اور حکومت سے باہر آنے پہ ایک دوسرے کے مخالف ہو جاتی ہیں۔ یہ جو منظرنامہ ہے، یہ جو طرز سیاست ہے، یہ پاکستان کو بہتری کی طرف نہیں لے کے جا سکتا۔ یہ تمام سیاسی جماعتوں کو بھی سوچنا ہے اور اسی میں سے تدبیر نکالتے ہوئے مستقبل کی حکمت عملی کو طے کرنا ہے۔ بہت شکریہ کامران مرتضیٰ صاحب، شرمیلا فاروقی صاحبہ، کیسر احمد شیخ صاحب اس حوالے سے اپنا وقت دینے کے لیے۔ ناظرین اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، پروگرام کا وقت ختم ہو چکا ہے، ملاقات ہوگی کل، اللہ نگہبان۔